Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम। खुदा का सलाम हुआ मीर फैसल साहिब, अतर साहिब, सूरज साहिब और दीगर टीम जो भी जानना चाहते हैं क्रिएटर के बारे में, क्योंकि यही जिंदगी का हासिल है। तो मैं आ गया हूँ, तो जब चाहे हम शुरू। मोहतरम जाहिद खान साहब, आप एक खुदा की तालीम दे रहे हैं और बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि एक खुदा को मानो और बीच में किसी की भी जरूरत नहीं है। चलिए हम आपकी तालीमात से, आपके टीचिंग से इम्प्रेस होने लगे और ये सोचने लगे कि सिर्फ एक खुदा को मानना है, उसी को रब्बुल आलमीन मानना है, या जो भी कुछ सुपर पावर है ही एंड ही इज ओनली। तो मोहतरम मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि अगर हम खुदा को मानते हैं और किसी भी बीच वाले को नहीं, ना नबियों को ना किसी को, और आगे के नबियों के रिगार्डिंग तो ये बात है कि जो मुसलमान कहलाते हैं उनके पास तो तोपें बहुत सारी हैं कि अगर कोई कहेगा कि नबी को आना है तो वो चला देंगे। अहमदीज लोग जरूर हैं जो कहते हैं कि नबी आएंगे, बट उनका भी फुल स्टॉप होता हुआ नजर आता है कि जबान से वो भले ही कहते रहे कि जी नबी आएंगे, बट नबी वहां पे भी इसलिए नहीं आएंगे कि नबी अगर आ गए तो फिर खिलाफत खत्म हो जाएगी, और जाहिर सी बात है कि एक फैमिली रूल ये कभी नहीं चाहेगा। तो मोहतरम जो मुसलमान कहलाते हैं वो नबी को वैसे नहीं मानते कि किसी को आना है। अहमदीज जो मानते तो हैं कि नबी को आना है, बट उनकी खिलाफत का चक्कर है कि माशाल्लाह बहुत पुराने 100-150 साल से उन्होंने मेहनत की, एक चीज को सजाया, संवारा, इन्वेस्टमेंट किया। शुरू में एक दो बहुत अच्छे मोटे मोटे मुर्गे हाथ लग गए, 30-35 हजार देने वाले बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। बनियों की लैंग्वेज में ये कह लीजिए कि उनकी बोनी अच्छी हो गई। तो भाई जब से हो रही है, तो जब एक फर्निश है या डोनेशंस देने वालों की तादाद है, और वो भी पर्टिकुलरली एक ही फैमिली को, तो वो कब और कैसे चाह सकते हैं कि कोई नबी आए? बिकॉज नबी आएगा तो ये मामला खत्म हो जाएंगे। तो खैर मोहतरम, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ आप कहते हैं कि खुदा की मतलब खुदा को मानो और कुछ नहीं, बट आप ये भी कह रहे हैं कि आप ही के जेरे निगरानी बहुत सारे नबी बन गए, शायद 30 या 40। तो ये तो इस हिसाब से बढ़ते ही रहेंगे, तो इनका रोल क्या होगा सर? क्या ये अवाम को आपकी तरह टीचिंग्स देंगे कि बस एक खुदा को मानो, एक खुदा को मानो? और आप खुद भी कहते हैं और ये लोग भी वर्ड यूज करते हैं सेंट का, यानी कि पैगंबर का। तो इनके रिगार्डिंग आप हमें बताएं कि इनके बारे में हमें क्या सोचना है, हमें इन्हें फॉलो करना है या क्या करना है, ये प्लीज थोड़ी सी डिटेल से बता दीजिए। शुक्रिया। आपने दोनों सवालों के जवाब खुद ही दे दिए। अहमदियत तो ये मानती है कि आएंगे, लेकिन आ जाए तो इन्होंने कबूल नहीं करना। तो पता लगा कि ये मुसलमानों से कोई अच्छी हालत में नहीं है, ये भी बिल्कुल मुसलमान ही है, क्योंकि इन्होंने फिर इनका कहना है कि हमारा जिंदा खुदा है। 152 साल हो गए तकरीबन, एक नबी भी नहीं है। बाकी मुसलमानों का भी आपने बिल्कुल सही कहा कि वो टोपी लेके, बल्कि आए दिन आपको पता है कि ये लोग मारते थे पाकिस्तान के अंदर, आए दिन नबी को इल्जाम लगा के। अब आप देखें कि किसी मजहब की तालीम को उठाएं आप, वहां मिसाल के तौर पर कुरान की बात करता हूं, वहां कहा गया ए मोहम्मद, किसी नबी की ये मजाल नहीं कि खुदा उसे तौहीद रिसालत दे और वो ये कहे कि मुझे बीच में बिठा दो। तो ये बात तो खुदा ने मोहम्मद, ईसा सबको कही है, जितने भी अंबिया हैं, कि तुम बीच में नहीं बैठोगे, मैं एक हूं तो सीधे रास्ते पे बैठा हूं। तो तुमने सिर्फ तालीम देनी है, जैसे डाकिया पोस्ट देता है, लेकिन आगे पीछे तुमने नहीं करनी हरकतें। इस्लाम और अहमदियत में फर्क ये है कि मोहम्मद अरबी रसूलुल्लाह जब ज़कात लेते थे तो अपने लिए एक ढेला भी नहीं लेते थे,
وہیں سے لے کے کہتے تھے وہیں تقسیم کر دو، یعنی کہ وہ یہاں تک نہ آنے پائے. یہ آپ کا طریقہ کار تھا. اہمیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک جتنے بھی چندے آئے ان سے انہوں نے لابی بنا لی اپنی، یعنی کہ باپ آئے گا، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد نواسا، نواسے کے بعد، یعنی فیملی سسٹم بنا لیا. جیسے گاندھی کا فیملی سسٹم ہو گیا تھا اور بھٹو کا فیملی سسٹم ہو گیا، ایک لابی تیار کر لی. یہ نظام غلط ہے. محمد صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ وہاں سے زکوٰۃ لے کے انہی کے لوگوں میں خرچ کر دو. اور اس بات میں یہ کہتے تو ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن عاشق جو رسول کہتے ہیں جس کو، محمد عربی کو، ان کا یہ حال تھا کہ کھانے کے پیسے نہیں تھے اور تیل ڈالنے کے لیے لیمپ میں تیل ڈالنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. تو یہ تو ان کو فالو نہیں کرتے. اگر حقیقت میں دیکھا، میرے ذریعے انبیاء آئے ہیں لیکن ان کا تعلق خدا سے ہے. میں نے انہیں انبیاء نہیں بنایا. اچھا، جو خدا نے کہا تھا کہ فاؤنڈیشن، نیا آسمان نئی زمین جہاں اس کی منشا پوری ہو جائے گی، ارمان پورا ہو جائے گا، نئے انسان آئیں گے، میں نے وہ فاؤنڈیشن تیار کی. اور یہ بھی بڑا افطرا یا الزام تراشی ہے کہ میں نبی بناتا ہوں. میں کون ہوتا ہوں؟ نبی صرف خدا بناتا ہے. تو یہ جتنے بھی 40 انبیاء آئے ہیں یہ اپنی کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، اور خدا گواہ ہے میں نے ان سے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں میں. وہ کہتے ہیں ہمیں خدا نے یہ کہا، ہم وہ لکھ رہے ہیں. تو میں کون ہوتا ہوں انٹرفیئر کرنے والا؟ تو میرے بعد بھی معرفت الہی کے راز خدا کھولتا رہے گا. اب 40 ہیں، پھر 40 لاکھ، پھر 40 کروڑ ہوں گے، اور پھر یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی. ان کا رول کیا ہوگا؟ ان کا رول یہ ہوگا کہ کل جہان کے سمندر سیاہی بن جائیں، کل جہان کے درخت کلمے بن جائیں، اور وہ سب ٹوٹ جائیں اور سیاہی خشک ہو جائے. تب بھی یہ انبیاء جو ہیں خدا تعالیٰ کے راز الہی بیان کرنے سے قاصر رہیں گے. یہ ان کا رول ہوگا. محترم زاہد خان صاحب، آپ نے ایک نیا ٹاپک اٹھا دیا اور سوال یہ نکلتا ہے اب کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدا نخواستہ تیل کے لیمپ میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا. تو کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ اگر اتنی اقتصادی پوزیشن ڈاؤن تھی، خدا نخواستہ کے لیمپ چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو قرآن شریف کی ان آیتوں کا کیا ہوگا سر؟ کہ ایک سے زیادہ بیویاں کر تو سکتے ہیں آپ، 4 بیویاں ایک ٹائم میں رکھ سکتے ہیں، بٹ اس کے لیے سب سے بیسک اور بنیادی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ہر طرح سے ویل ٹو ڈو ہوں، سمپن ہوں، پریپورن ہوں، مینس اردو میں بولوں آپ کو، ہر طرح سے آپ اس قابل ہوں، آپ پیسے سے بھی، مالی طور سے بھی، کہ ان کا دونوں کا خرچہ بالکل برابری کے ساتھ اٹھا سکیں. تو جب قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے تو پھر کیا یہ اگر کوئی غیر مسلم کہہ دے کہ قرآن شریف کے کیا خلاف کام کیا ہے انہوں نے؟ اگر ان کے پاس اتنا پیسہ روپیہ نہیں تھا اور حالت یہ تھی کہ تیل میں لیمپ نہیں ڈالنا ہے، بہت سارے مسلمان بھی یہ بات کہتے ہیں، تو کیا آپ کی کامن سینس کو اپیل کرتی ہے سر یہ بات کہ ایسی حالت والا آدمی 10 11 12 بیویاں ایک ساتھ رکھے گا سر؟ یا پھر اگر ایسا کرتے رہے تو قرآن کا دیش چاہتا ہے؟ اس ریگارڈنگ آپ کیا کہیں گے سر؟ بتائیں. شکریہ. آپ کو اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ محمد صاحب ایک وقت میں ختیجہ کے کاروبار اتنے پھیلا چکے تھے، یعنی کہ 3-4 گنا زیادہ پھیلا چکے تھے. اور بی بی ختیجہ جو تھیں وہ مالدار ترین عورت تھیں عرب کی. اس بات کو نہ بھولیں. پھر اس بات کو بھی نہ بھولیں کہ وہ سارے پیسے جو تھے، جو کچھ کمایا تھا، یعنی کہ امیر ترین شخص تھے محمد صاحب، خدیجہ تو چلی گئی تھی، وہ خرچ ہوتے رہے.
مشن کے کاموں میں. پھر جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں، یہ جتنے بھی مکان بنائے، یعنی کہ ایک حجرے سے دوسرا حجرہ، یہ صحابی دیتے تھے. پھر جو مال آتا تھا، یعنی کہ جنگ کے اندر جو مال غنیمت آتا تھا، اس میں سے محمد صاحب کو بھی حصہ ملتا تھا. تو یہ وہ طریقہ کار تھا. لیکن جو میں بات کہہ رہا تھا، میں اگلی اس میں کہتا ہوں. جو میں بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ زندگی عام روٹین پر آپ کی بہت سادہ تھی، حتیٰ کہ بابل کے محل بھی آئے اور اپنا سیریا اور بہت کچھ فتوحات آئی. ان میں سے جو مال غنیمت ہے وہ محمد صاحب کو ہی ملتا تھا، محمد عربی کو بھی ملتا تھا. پھر وہ بعد میں زمین بھی آئی جس میں جھگڑے چلتے رہے، اور جس سے وہ اپنا خرچہ اٹھاتے تھے اپنی زندگی میں. پھر علی نے مانگی، عباس میں جھگڑا پڑا، پھر بی بی فاطمہ آئی. تو یہ نہیں کہ محمد صاحب کنگال ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو کچھ تھا محمد صاحب کے پاس، وہ آپ نے اپنی زندگی میں سب کچھ مشن کے کاموں میں خرچ کیا ہے. اور اپنے پاس ذاتی طور پر جو مال غنیمت آتا تھا اس کو قناعت سے خرچ کر کے تو وہ پھر اس کو دوسرے لوگوں کو دے دیتے تھے. میں صرف آپ کی روٹین زندگی بتا رہا ہوں، آرڈنری زندگی. تو محترم زاہد خان صاحب، جو 20% آپ کہہ رہے ہیں کہ مال غنیمت آتا تھا تو وہ بھی آمدنی ہو گئی. بٹ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ خدیجہ جی تو بالکل انڈاؤٹیڈلی بہت مالدار عورت تھیں، اور غیر مسلم تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی شاید پیسے کی وجہ سے یہ شادی ہوئی تھی. خیر ان باتوں کو بھی چھوڑیے سر. اب سوال یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی میں کسی بھی شادی کا نہ ہونا، کوئی بھی ریومر تک نہیں سننا، اور ان کے انتقال ہوتے ہی 10-11 بیویوں کو آ جانا. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ مشن کو دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، سارا پیسہ دے دیا. اگر سپوز زیادہ مال و دولت تھی اکٹھی ہوئی ہوئی خدیجہ جی کی، وہ ساری خرچ کر دی، تو کیا پھر بھی قرآن شریف کی ایک آیت کی حکم عدولی ہوتی ہے، خلاف ورزی ہوتی ہے؟ قرآن شریف ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ اتنے بھی نہ کھولو کہ سب کچھ ہی دے دو، اور اتنے بھی تنگ نہ کرو کہ کچھ دو ہی نہیں. تو وہاں پہ بھی سر قرآن کے آدیش لگتا ہے کہ کیا اپنا سب کچھ دے دینا چاہیے، بھلے ہی وہ مشن کے نام پہ یا کسی نام کے، یا پھر آپ اس کو سیدھا انویسٹمنٹ میں اگر کہوں تو لوگ مجھے گالیاں دیں گے کہ انویسٹمنٹ اس لیے کیا تھا کہ چلو بھائی 20% بھی آتا رہے گا اور مشن ہے اپنا رہے گا، اپنے ہی گدی چلتی رہے گی ہمیشہ. کیا یہ سوچ تھی محترم؟ اینالائزنگ جو ہے ایکسپرٹ، وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں کہ پیسے کی وجہ سے محمد صاحب نے کہ موٹیویشن کچھ اور تھے. پھر آپ ایسے سیلس مین آئے. ابو طالب کی وجہ سے خدیجہ بی بی نے آپ کو زیادہ مال دے کے بھیجا، اور اس کے بعد محمد صاحب نے اپنی جگہ استوار کر لی شادی کے لیے. پھر یہ کہ وہ مالدار عورت تھی، لیکن اس مال کو اس سے زیادہ، جیسے آج کل اسٹاک ایکسچینج ہے، اس سے زیادہ کس نے بڑھایا؟ وہ بھی تو محمد صاحب تھے. اب یہ کہ ان کا موٹیویشن کیا تھا وہ تو خدا بتائے گا کہ کیا تھا، اور وہ فیصلے ہو بھی گئے. لیکن کہ موٹیویشن یہ کہ یہ انویسٹمنٹ کر کے 20% اور آئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ مشن کے کاموں کے اندر مجھ پر بھی ایک ایسا وقت آیا ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ دے دیا اور پھر شروع سے مجھے کام کرنے پڑے. تو کیا خدا کے کاموں میں جب دیا جاتا ہے تو جو فاؤنڈر ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، اسے بعض اوقات فیصلے کرنے پڑتے ہیں پرائورٹی کون سی چیز ہے. اب آتے ہیں دوسری طرف. اب دیکھیں نا، بی بی ختیجہ اور محمد عربی کے تعلقات ایسے تھے کہ بی بی ختیجہ نہیں چاہتی تھی کہ محمد صاحب دوسری شادی کریں، لیکن لونڈیاں دایاں ہاتھ
کا جو مال تھا وہ تو عرب کی بہت پرانی روٹین ہے، عادت ہے. تو لونڈیاں تو اس وقت بھی تھی محمد صاحب کے پاس، صرف کاغذی شادی کرنے کی تھی نا، وہ نہیں چاہتی تھی، نہیں کی. تو لونڈیاں تو اس وقت بھی تھی، اور جب شادی کر لی 9 10 11 12 بیویوں سے، اس وقت بھی کوئی تقریباً 30 تقریباً لونڈیاں تھی. تو فرق کیا پڑتا ہے؟ دائیں ہاتھ کا مال ہے، یا میں کاغذی طور پہ سائن کر دوں کہ میں نے اس سے شادی کی ہے، اس سے میں نے شادی نہیں کی، اس سے میں جب چاہوں میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتا ہوں اور اپنی نفسی خواہشات کو پورا کر سکتا ہوں. اب یہ کہ 20% جو بعد میں آئے، یعنی کہ میں تو پہلے ہی کہتا ہوں اس بات کو، ہمارا جو مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا ہے جہاں پہ وہ مجھ سے بہت ناراض ہیں، میں کہتا ہوں کوئی 5% بھی خدا کا کلام نہیں ہے. باقی 5% اور لگا لیں تو یہ کلام جو ہے یہ 5% فرشتوں کا، 5% خدا کا، 90% محمد صاحب کی اپنی حکمتیں ہیں. تو ہم پہ تو پہلے ہی نسلہ گرا ہوا ہے مسلمانوں کا، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ساری کتاب ہی خدا کی ہے. میں کہتا ہوں نہیں. اور اس کتاب کے اندر بھی جو لکھی ہوئی ہے، جب وہ فیصلے کرنے پڑ گئے اپنوں کے لیے تو محمد صاحب نے وہ فیصلے نہیں کیے. اب جیسے عمر نے بندہ مار دیا اور قصاص لینا چاہیے تھا عمر سے، تو وہاں آیت اتر گئی کہ وہ منافق تھا. وہ تو مسلمان تھا، ٹھیک ہے، اس نے فیصلہ کسی اور سے کرایا، وہ محمد صاحب کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوا، وہ چلا گیا عمر کے پاس اور اس کی توان اتار دی، گردن اتار دی. تو دیکھا جائے تو 2 سٹینڈرڈ تھے. ایک سٹینڈرڈ یہ تھا جو اپنوں کے لیے، ایک سٹینڈرڈ جو تھا جیسے بی بی فاطمہ کا، بی بی عائشہ کا جو واقعہ ہوا ہے، اس میں یہ کہ کوئی زنا ہوا ہے، وہاں تو محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ خدا سے معافی مانگو اور آگے چلو، یعنی کہ ہم کہتے ہیں مٹی پاؤ. تو یہ 2 سٹینڈرڈ تھے جو بعد میں صحابہ نے بھی اپنا اختیار کیے. سوری یہ ویڈیو لمبی ہو گئی. تو محترم زاہد خان صاحب، الٹیمیٹلی سولوشن کیا ہے؟ کیا آپ کے جو اللہ کے بنائے ہوئے نبی آپ بتاتے ہیں 40، ان لوگوں سے رابطہ قائم کریں، ان سے گائیڈنس لیں، آپ سے لیں؟ آخر ہم کیا کریں سر؟ فائنلی ہمیں تو بتا دیجیے. پھر اطہر بھائی کے کوشچنس. شکریہ. میں پہلا شخص ہوں جس نے کھلے انسانیت میں جب سے بنی ہے خدا کی بنیاد تیار کی ہے، جہاں سے خدا کا زمانہ شروع ہوگا. جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں سینٹرل پرسن ہوں، خدا کی پرویڈنس، اس کی تقدیر الہی کا. تو انبیاء بھی جو ہیں، جو اس وقت ہیں، وہ مجھ سے گائیڈنس لیتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں وہ خدا کے نام پر جو کچھ کہہ رہے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو آپ ان سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں، لیکن وہ 40 نبی بھی مجھ سے گائیڈنس اس لیے لے رہے ہیں کہ نبیوں کے درجات میں فرق آ جاتا ہے، اور اس وقت مسیح الزمانہ میں ہوں، وہ انبیاء ہیں. خدا کا دل خدا نے مجھے کہا ہے. یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ اس بنیاد پر خدا نے کہا کہ یہاں سے وہ بنیاد تیار ہوگی جہاں سے زمین انبیاء سے بھر جائے گی. میرے بعد میں خدا ان انبیاء میں سے کسی ایک کو چنے، مجھے کیا. تو یہاں تک ہوا کہ جرمنی کے اندر خدا نے ایک جوان 25
سال کی لڑکی کو جو بہت خوبصورت بھی تھی اسے چنا اور اسے انبیاء پہ اس خدا نے گائیڈنس کے لیے رکھا. اس کا براہ راست واسطہ تھا خدا سے بھی انبیاء کا بھی, لیکن خدا نے اس کو چن کے لگایا. جیسے یونیورسٹی کے اندر بہت سے پروفیسر ہوتے ہیں, انہیں میں سے ایک کو چن کر وائس چانسلر بنا دیا جاتا ہے. تو یہ خدا کی جو چاہے خدا ہے, اگر ابھی کہتا ہے ہم ابھی ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان سے بھی گائیڈنس لیں, اور اگر آپ کی تشکی نہیں ہوتی یعنی کہ پیاس نہیں بجھتی تو مسیح زمانہ جس کی مثال ہر زمانوں پہ خدا نے کہا میں دی ہے, انبیاء کی مثال تو نہیں دی ہر زمانوں پہ. تو اور کہا کہ یہ تھوڑی کہا کہ ہر کوئی خدا کا دل ہوگا. خدا نے کہا کل انسانیت, کل جہانوں میں, کل فرشتوں, جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں میں نے تجھے اپنے دل کی ترجمانی کے لیے ہمیشہ کے لیے بھیجا ہے, یہاں بھی اور آخرت میں بھی. تو بڑی بڑی مہربانی. جی بہت شکریہ محترم امیر فیصل صاحب. میں جناب محترم زاہد خان صاحب کے سامنے ہمارے ایک ممبر کا سوال گوش گزار کرتا ہوں. یہ فرماتے ہیں کہ محترم زاہد خان صاحب, مذاہب کے پیروکاروں کو اپنے انبیاء کی کس طرح مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ ان سب کی رہنمائی کر سکیں اور بتا سکیں کہ خدا کی بادشاہت کے اس دور میں وہ سب انبیاء آپ کے ساتھ ہیں. فقیر ثابت علی. سب سے پہلے مذاہب کے جو پیروکار ہیں ان کو یہ تعلیم زیادہ دی جائے کہ انبیاء رستہ ہے, مذہب رستہ ہے, منزل نہیں ہے. منزل خدا کی ذات ہے. تو ان کو بتایا جائے جب خدا کی ذات آ جائے تو بیچ میں انبیاؤں اور مذہب کو نہیں بٹھایا جاتا. جیسے قرآن اور دوسری کتابیں بھی کہتی ہیں خدا کی ذات جو چاہے آیات منسوخ کر سکتی ہے اور جو چاہے اسے اچھا پیغام لا سکتی ہے. خدا کوئی ایسا پرندہ تھوڑی ہے جو ان کے پنجرے میں قید ہو چکا ہے. تو وہ مدد ایسی ہوگی کہ دیکھو میں اگلی اس میں کرتا ہوں. دیکھو تمہاری تورات, تمہاری انجیل, تمہارا قرآن کریم جو ہے وہ بار بار اس دن کی خوشخبری دے رہا ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے. یعنی خدا کی منشا جیسے عالم بالا جنتوں میں پوری ہو چکی ہے وہ زمین پہ بھی ہوگی. اور وہ نیا انسان آئے گا, نئی زمین, جس کا تعلق جو ہوگا وہ زندہ خدا سے ہوگا. زمین خدا کے محبت کرنے والوں کے نام دے دی جائے گی, کوئی چھوٹ پھوٹ نہیں ہوگی زمین کی. اندھیروں کی دنیا جو ہے وہ چلی جائے گی اور خدا کے نور سے یہ دنیا روشن ہوگی. تو انہیں بتاؤ کہ جتنے بھی مذاہب ہیں خدا کی بادشاہت کی جو نبوت ہے اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں سارے مذاہب. اور حتیٰ کہ محمد عربی بھی بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے, خدا کی بادشاہت کی طرف. تو ان کو فرق بتایا جائے کہ نہ پہلے نبی منزل تھے اور اب تو خدا کا زمانہ شروع ہو گیا ہے. اور خدا کا زمانہ جب اب شروع ہوا ہے, جو کچھ خدا نے کہا کہ جو میں نے تو سنے مجھ سے, جو مشاہدہ الہی دیکھے میری بادشاہت کا, جو سفر تجربات وہ سب بتا. تو انسان کے لیے ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور میری دنیا آ جائے گی. تو اس زمانے میں بھی چاہے خدا نے مجھے
مسیح زمانہ کہا، میری مثال دی ہر زمانوں پہ، یا مجھے اپنا دل کہا، میں رستہ ہوں، منزل ہو ہی نہیں سکتا میں خدا کے دل کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ تو آنے والے کل میں اور بھی انبیاء آئیں گے، ہم سے بہتر کہنے والے اور ہم سے بہتر سننے والے خدا کو، لیکن ہوں گے سب اپنا کیا کہتے ہیں رستہ، منزل۔ جو بھی کہے گا کہ میں منزل ہوں، وہیں وہ جھوٹا ہوگا، وہیں خدا اس کو پکڑ لے گا، کیونکہ منزل خدا کی ذات ہے۔ تو اس باتوں کو زیادہ ترجیح دیں، انہیں سمجھائیں کہ مذاہب کا رستہ اور اب خدا کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اس میں فرق کرو۔ ایک ایسی ضد لے کے بیٹھ جانا اپنے نبیوں کی اور ان کو وہ مقام دے دینا جو خدا کا ہے، تو اس پر تو داؤد بھی لعنت کر کے گیا ہے بنی اسرائیل پہ، عیسیٰ نے بنی اسرائیل پہ اور پھر عیسائیت پہ لعنت کی۔ اور محمد صاحب نے ان دونوں پہ بھی لعنت کی اور پھر اپنی امت پہ بھی لعنت کی۔ تو ان کو بتاؤ کہ اگر یہ اب اڑیں گے اپنے انبیاؤں پر، ان کو درمیانی منزل بنا لیں گے، تو وہ تو پھر خدا نے اب بتا دیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کیا ہے کہ خدا نے ان کے سارے مذہبوں کی سب سے لپیٹ دی ہیں۔ تو ہمارے لیے تو اب سب کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب وہ راز الہی ہیں جو خدا بتا رہا ہے، اور محبت اور راز الہی جو ہیں وہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوں گے، وہ چلتے ہی رہیں گے۔ آج ایک راز الہی ہے، آج میں نے ہزاروں بتائے ہیں، کل کوئی آئے گا اور بتائے گا، اور آئے گا وہ اور بتائے گا۔ محبت کا تو کہیں ختم ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو پھیلتی رہے گی۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے انہی ممبر کا ایک اور سوال ہے، یہ فرماتے ہیں محترم زاہد خان صاحب، پاکستان میں ہزاروں صوفی اکرام آج بھی موجود ہیں جو خاموشی کے ساتھ انسانیت کو خدا کا پیغام دے رہے ہیں، اور وہ مذاہب کو پہلے ہی پیچھے چھوڑ چکے ہیں، آپ کا ان سب صوفی اکرام کے لیے کیا پیغام ہے؟ فقیر ثابت علی۔ خاموشی کے ساتھ پیغام دے رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ پیغام نہیں دیا جاتا، وہ گھنٹی گھنٹی نہیں جو بجے نہ، وہ نغمہ نغمہ نہیں جو گایا نہ جائے، اور وہ محبت محبت نہیں جو دل میں ہو اور دی نہ جائے۔ تو خاموشی کے ساتھ کوئی پیغام نہیں دیا جاتا، کیونکہ یہ سب صوفیہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسلام کی جو ایک دائرہ کار میں آ گئے، اس لیے خدا ان صوفیوں کو بھی چھوڑ گیا، کیونکہ صوفیوں کو نئی دنیا دی گئی تھی۔ یہ تھوڑی کہا گیا تھا کہ پرانی دنیا بھی اور نئی دنیا بھی ساتھ لے کے چلو۔ تو یہ جتنے آئے ہیں، جنید ہو گیا، با یزید ہو گئے، اور یہ ابو شبلی ہو گئے، یہ داتا علی حجویری ہوں یا کوئی اور ہو، خواجہ محی الدین چشتی، یا یہ اپنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، جتنے بھی ہیں، ان کو جو گائیڈنس دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے تمہیں نئی دنیا دی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ جو سارا کام خراب ہوا ہے وہ خاموشی سے تو ہوا ہے، کہ خاموش بیٹھ گئے، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، اور کوئی اکا دکا آیا، کوئی صدیوں میں کوئی ہیرا، تو اسے دل با دل پیغام پہنچا دیا۔ اس سے نسل انسانی کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ اب میرا جو بچپن ہے، وہ بھی صوفیت ہے، اور اگر میں چاہتا تو میں بھی وہاں ڈیرا جما کے پاکستان میں اور صوفیت کا پرچار کرتا، اور وہ اسلام کے دائرے کار میں، اور خدا مجھ پہ بارش کیے جائے،
کہ میں تجھے اپنی بادشاہ سے دکھاؤں گا، اپنے مذہب کو چھوڑ، کلچر کو چھوڑ، ٹریڈیشن کو چھوڑ، تہذیب کو، اور میں ٹس سے مس نہ ہوں۔ خدا کہے جائے مجھے کہ میری زمین بڑی لمبی ہے، ادھر ہجرت کر جا، میں نے اس قوم کو چنا ہے، اور میں ٹس سے مس پھر نہ ہوں۔ تو میرا جو میں صوفی ہوں گا، پھر میرا بھی یہی حال ہوگا جو اور صوفیوں کا ہوا۔ ان کو کہا گیا تھا خدا کی زمین بہت لمبی ہے، بہت بڑی۔ اب کانڈا تو تھا، خدا نے دکھائی وہ بادشاہ تھے، وہ پانڈا نہیں ان کے پاس، نہ وہ کراس لے سکتے ہیں، نہ وہ مصیبتیں آزمائشیں لے سکتے ہیں۔ ایک تو تھا بیچارہ، وہ مارا گیا صوفی، جیسے منصور وغیرہ۔ تو جب انہوں نے ادھر سے سنا خدا کی باتیں، ادھر سے نکال دی، تو وہ جو جماعت احمدیہ کے تھے، وہ غلام احمد قادیان، اس کا بھی یہی حال ہوا، اس کو بھی چھوڑ دیا گیا، پھر چل تو بھی اسلام کی طرف۔ تو وہ اسلام کی ایک شاخ ہے۔ جو نئی دنیا دی تھی اس کے لیے تو اس نے وہ سفر ہی نہیں کیا، اور پھر بیچارے اس کے سارے خلیفہ دھکے کھاتے رہے، نور الدین کو چھوڑ کر سارے دھکے کھا رہے انگلینڈ۔ کہا گیا تھا غلام احمد قادیان کو، تو جا وہاں تو میں تجھے نئی دنیا دوں گا۔ تو جو شخص بھی سفر نہ کرے، مصائب نہ جھیلے، جیسے عیسیٰ کہ یہ سولی کا پیالہ مجھ سے، موت کا پیالہ ٹلا، کہا گیا پھر روم چلا جا، اور روم جانے کی بجائے پھر مشن کو چھوڑ کے کہ کسی اور کو بھیج، وہ کشمیر چلا گیا۔ تو جو بھی خدا کی آواز کو نہیں سنے گا، اور کہے جائے میں محبت کرتا ہوں، اور ایک اپنی انگلی پر تھوڑی سی چوٹ بھی برداشت نہ کرے، یہ محبت کیا ہوگی؟ یہ پھر محبت نہیں ہے۔ تو آخرت کے اندر جو خدا کی ذات دکھائے گی کہ محبت ہوتی کیا ہے، جس کے لیے سب کچھ دینا پڑ جاتا ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک ممبر کا سوال یہ آیا ہے کہ اگر یہ صاحب نبی ہیں تو نبی کی دعوت کیا ہوتی ہے، اور نبی کس کی دعوت دیتا ہے، بتائیں، شکریہ۔ امیر فیصل صاحب، یہ نبی جو دعوت دیتا ہے یہی غلط ہے۔ نبی دعوت نہیں دیتا، نبی اعلان کرتا ہے۔ میں آپ کو ڈیفینیشن دے رہا ہوں کہ خدا نے مجھ سے یہ باتیں کی ہیں، اور میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اپنا سفر جاری رکھتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ جیسے عیسیٰ نے کہا خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا، تو وہ اعلان کر کے اس کے بعد جو خدا نے کہا ہے وہ صبر کرتا ہے، اس میں مصیبتیں جھیلتا ہے، مصائب جھیلتا ہے، دعوت نہیں دیتا، اعلان کرتا ہے کہ یہ بات خدا نے مجھ سے کی ہے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو خدا مجھے پکڑے، اور سچا ہوں تو خدا پھر زمانوں کو بدل دیتا ہے اس کے لیے، اور سب زمانوں کو جو اس کے مخالف تھے ان کو ماضی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ جیسے خدا نے مجھے کہا سارے مذاہب کی سب لپٹے گئی، سب ماضی کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ اب یہ میرا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ تو وہ بتاتا ہے راز الہی کھول کھول کر، اگر زمین تک ہو جائے تو وہاں چھوڑ کے نکل جاتا ہے وہ کہیں اور، لیکن اپنا مشن کو اینڈ نہیں کرتا جب تک وہ زندگی باقی ہے۔ السلام علیکم امیر فیصل بھائی، آپ زید خان سے پوچھے گا کہ خدا نے آپ کو ہجرت کرنے کا کہا اور آپ نے ہجرت کی، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے نو ڈاؤٹ، تو غریب ملکوں کو چھوڑ کے اور ایسے ملکوں میں کو چھوڑ کے جہاں پہ مذہبی کشیدگی ہے، جیسے انڈیا لے لیں، پاکستان لے لیں، اپنا انڈونیشیا لے لیں، ملیشیا لے لیں، تو یورپ میں کیوں گئے جہاں پہ کوئی مذہبی پھڈا وڈا نہیں ہے،
کوئی کچھ نہیں کہتا، تو غریب ملکوں کی طرف کیوں نہیں آئے؟ یہاں پہ دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ بھائی یہ فیصلے انبیاء نہیں کرتے، یہ فیصلہ خدا کرتا ہے۔ اگر پاکستان میں بھیج دیتا تو وہ بیٹھے ہوئے ظالم ڈاکو انہوں نے وہیں کام کر دینا تھا۔ سری لنکا بھیجتا ادھر ہی انہوں نے مار دینا تھا۔ ملیشیا کہیں بھی اسلامی حکومت میں بھیجتا انہوں نے 2 دن لگانے تھے، ذبح کر دینا تھا۔ تو خدا بھیجتا ہے، خدا فیصلے کرتا ہے۔ اب جیسے محمد عربی کو وہاں بھیجا جہاں دشمنوں کی پہنچ نہ ہو، جہاں پہ 7 بن عباد تھے، 7 بن اسید تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وعدہ کیا کہ اگر آپ آ جائیں مدینے میں تو ہم اپنے اولادوں کی طرح، اپنے اہل خانہ کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ فیصلے خدا کرتا ہے۔ تورات میں تو نہیں ہے، سوری تورات کہہ رہا ہوں، انجیل میں تو نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو انجیل لکھی جا رہی تھی۔ جب انہوں نے مظالم کیے چنی ہوئی قوم بنی اسرائیل نے، تو سولی نہ ہوتی، کراس نہ ہوتا۔ خدا نے اس کو کہا روم کی طرف نکل جا۔ روم ایسے ہی تھا جیسے غلام احمد قادیان کو کہا کہ نکل جائے انگلینڈ تاکہ آزادی کے ساتھ وہ پیغام دے سکے۔ اب میں یہاں جرمنی میں آیا تو یہاں بھی 5 حملے ہوئے مجھ پہ، بہت قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، لیکن یہاں کی جو جرمن یورپین، کیونکہ مذہب کا کوئی اثر، کوئی اختیار نہیں یہاں پر، اس لیے بچ بچا ہو گیا۔ پھر پولیس چلتی رہی، پروٹیکشنز ہے تاکہ میں اپنا پیغام پہنچا سکوں، ورنہ انہوں نے مجھے یہاں بھی مار دینا تھا ظالموں نے۔ تو اب میں ان کے خلاف بھی بولتا ہوں، جرمنی کے، ان کی عیسائیت کے خلاف بھی کتاب لکھی میں نے۔ انہوں نے مجھے ریسپیکٹ دی، انہوں نے کہا تیری یہ خیال ہے، تیری فریڈم آف اوپینین ہے، یہ اجازت دی۔ یہ کام تو قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب کے نام پہ کسی کو پھانسی، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وہاں مانتا کون ہے؟ وہاں سارے ڈاکو بیٹھے ہوئے، انہوں نے محمد علی جناح کو بھی زہر دے دیا، تو میں کون ہوتا ہوں؟ پھر خدا کی حکمت دیکھیں، مجھے یہاں یورپ میں بھیجا، جرمنی میں، جہاں سے لوگ مذہب سے باغی ہو چکے ہیں۔ وہ ایسے ہوئے کہ جب نئی نسلوں کو ان کے سوالوں کے جواب ہی نہیں مل رہے اور کہا جائے یا تو بائبل مانو، منہ بند کرو، نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے، انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں یہاں سے۔ وہ چرچ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہی نسل جو ہے وہ میری طرف آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے بھی وہی سوال پوچھے۔ جب ان کو میں نے لاجیکل، دماغی ذہانت، حکمت اور خدا کے پیغام سنائے جو ریزنیبل ہیں، تو وہ جوائن کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو یہ جتنی خدا نے کہا، بلکہ یہ یورپین کے جو لوگ مذہبوں سے باغی ہو چکے ہیں، یہ سب خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہی تو وہ لوگ تھے جو بھٹکتے رہے اور چاہتے تھے سنجیدہ ہو کر کہ خدا کا پتہ لگے۔ مذہب والوں نے ان کا منہ بند کر دیا کہ قرآن کی یہ آیت ہے، بس چپ کر جاؤ، لکھی ہوئی آیت ہے شراب حرام ہے، لکھی ہوئی آیت ہے یہ کام نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا چلو پھر ہم نکلتے ہیں یہاں سے۔ اسی لیے آپ کی جو نسل ہے آپ کے اسلامی ملکوں میں، وہ بھی باغی ہوتی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ جو سعودی عربیہ کا دارالخلافہ ہے، وہ سلیمان بھی باغی ہو گیا ہے، وہ بھی یورپ لے کے آ رہا ہے کہ عرب جو ہے اب یورپ بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میر فیض صاحب، جو اس وقت آپ کا پروگرام ہو رہا ہے اس میں میرا ان سے زاہد خان صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ کیا یہ نبوت کا
مقام انہیں خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے یا انہوں نے اپنے پاس سے دعویٰ کیا ہے؟ اگر خدا کی طرف سے انہیں عطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ میں ان کو یہ مخاطب کر کے یہ مقام دیا ہے، وہ الفاظ بھی بتائیں، اور کیا انہوں نے وہ ساری باتیں جو خدا نے ان کو بتائی تھی شائع کرائی ہیں لوگوں کے لیے؟ جی ہاں، وہ میں نے اعلان بھی کیا تھا، جو خدا نے مجھے براہ راست ہم کلامی کی اور کہا کہ میں نے تجھے مسیح الزمانہ کہا، اپنا دل کہا، دل کی نمائندگی کرے گا، اور جو خدا نے کہا کہ اپنے مذہب، ٹریڈیشن، کلچر کو چھوڑ، میں نے جرمن قوم کو چنا ہے، وہ 11 کتابیں میں میرے بھائی محترم آپ اس کو شروع کریں، اور امید ہے کہ یہ عطر صاحب آپ کی گائیڈنس دے دیں گے۔ وہ 2 کتابوں کا تو ترجمہ میں نے خود ہی کر دیا تھا، اب یہ تیسری کتاب بھی ہم کلامی، تو وہ 11 کتابیں ہیں، ان میں سارا وہی مجموعہ ہے جو خدا نے مجھے جنتوں میں بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر تعلیمات دی۔ تو پیارے، اب آپ کوشش کریں تو آپ کو وہاں سارے راز الہی ملیں گے، جو خدا وہ بیان کر رہے ہیں، جو نہ آپ کو قرآن میں ملیں گے، نہ تورات، نہ انجیل، نہ کسی اور مذہب میں، کیونکہ زمانہ جو ہے براہ راست جو ہے کہ خدا کی نور سے زمین روشن ہو جائے گی، یہ اصل قیامت ہے جہاں برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو وہ سب کچھ میں نے بیان کیا ہے، ایک کتاب 400 صفحے کی ہے، آپ شروع کریں، میری ساری زندگی میں بتاتا ہے، اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اپنا 45 سال سے، جبکہ میرے پاس کتابوں کے بھی پیسے نہیں تھے، گواہ ہیں کہ میں ان سب کو بتاتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں، کیا کہہ رہا ہے خدا۔ اور خدا نے آپ کی مذہبی کتابوں میں ایک معیار بنا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی اگر اپنے آپ کو خود نبی بنائے گا، خدا پہ جھوٹ بولے گا، تو خدا کہتا ہے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے پکڑوں گا، میں اس کی شاعرت کاٹ دوں گا، میں اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دوں گا، میں اس کو زندہ نہیں، یعنی کہ وہ میرے نام پہ جھوٹ بولے۔ اور آپ کے لیے معیار یہ رکھا ہے خدا کی ذات نے، آپ اپنا قرآن کھولیں، اے آدم کی اولاد، پھر کبھی رسول آئیں اور ہماری آیات تمہیں سنائیں، یعنی کہ راز الہی، تو تم ان کی اطاعت کرنا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تمہیں خوف اور غم سے نجات دے دیں گے۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ اسے قتل کریں، اس کی زندگی جہنم میں بنا دیں۔ آپ نے قبول کرنا ہے کہ اے خدا، وہ یہ بیان کر رہا تھا تیری طرف سے، ہم نے اس آواز کو سنا، اپنی زندگیاں بدلی، کیونکہ منزل تو تھا ہماری، تو اگر وہ جھوٹا ہے تو پکڑ، ہمیں تو تیری تھی نا چاہت، ساری زندگی تجھے ڈھونڈ رہے تھے، تھکے کھا رہے تھے۔ تو خدا نے تو یہ اختیار نہیں دیا، خدا نے کہا تم جب وہ میرے نام سے مجھے آخرت اور راز الہی کی باتیں تمہیں بتائیں، تم نے قبول کرنا ہے، تمہیں اور کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ جھوٹا ہے وہ سچا ہے، میں سمجھوں گا، اگر جھوٹا ہے تو مجھے تکلیف ہوگی، میں پکڑوں گا، تم کون ہوتے ہو؟ لیکن تم پہ ایک بات آ جائے گی کہ میں جنت کی ہوائیں چلا دوں گا، تمہیں خوف، غم، فکروں سے نجات دے دوں گا، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے، میں ایک ایسی ہوا چلاؤں گا، پردے ہٹا کے آخرت کے تمہیں میں پھل چکھا دوں گا، مشاہدہ الہی کی دنیا میں لے جاؤں گا تمہیں، کیونکہ تم نے میرے لیے اسے قبول کیا تھا، میرے لیے اس کی آواز سنی تھی، وہ میری طرف بلاتا تھا۔ تو یہ ہے اصول۔ تو کوئی اپنے آپ کو کیسے نبی بنا سکتا ہے؟ مارکانی دنیا میں اور آخرت میں۔
بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ نے پیشنس کے ساتھ سبھی سوالوں کے جواب دیے، اور وقت کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاس کوشچنز پینڈنگ رہ گئے۔ انشاءاللہ کل جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کوشچن بھی رائز کریں گے سر۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب اور اطہر اور سورج صاحب اور دیگر لوگ جنہوں نے اپنے دل کی دنیا آباد کرنے کے لیے اپنے دل کو کھولا اور خدا پہ سوال کیے۔ یہی زندگی کا مقصد ہے، اسی کے لیے بھیجا گیا تھا کہ انسانیت خدا کی محبت میں اپنے روح کو وہ نور پا لے تاکہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں اسے سچی خوشیاں مل جائیں۔ تو تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، یو آر آلویز ویلکم، تھینک یو سر۔